Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Dr. Hafiz Sultan, working as assistant professor in Federal Medical and Dental College, Islamabad, and working as a consultant psychiatrist in PIMS Hospital, Islamabad. I have started this Sunday class for the beginner residents and clinical psychologists. इस क्लास का पर्पस ये है कि years back when we passed FCPS part 1 and started our training, we had no idea whatsoever कि कहाँ से स्टार्ट लेना है. हमें बस ये कहा गया कि जाकर पेशेंट की हिस्ट्री लें. We had no idea about psychiatric history. हमें कहा गया कि OPD में जाकर पेशेंट्स चेक कर लें. And we had no idea about psychopharmacology. And we didn't know how to assess psychiatric patients. और इस तरह से रैंडमली फिर हम आहिस्ता आहिस्ता फिर जाकर कई सुपरवाइज़र की तरफ से ऑन एंड ऑफ गाइडेंस मिली, सीनियर्स ने हेल्प किया, एंड वी हैड टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर कलेक्टिंग मटेरियल्स एंड टेकिंग गाइडेंस. सो आज मैं ये फील कर रहा हूँ कि चूँकि टेक्नोलॉजी हैज़ मेड our work so much easy that the world has been shrunk into a single classroom. So why not to use this technology? Why not to facilitate our juniors? हमने जो महरूमी देखी, हमने जो प्रॉब्लम्स फेस किए, हमारे जूनियर्स को वो प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने चाहिए. And I have a great sympathy for the and support for the clinical psychologists. I feel कि जब भी वो इंटर्नशिप के लिए यहाँ जगह ढूंढते हैं, they find so many difficulties. So I think they should have a common training center along with the residents के जहाँ पर वो साइकेट्री को उसी और साइकोलॉजी को उसी तरह से सीख सके जिस तरह से हम साइकेट्री के रेजिडेंट्स ट्रेन करते हैं. सो होपफुली दिस क्लास रिमेन्स यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू. ये हर संडे क्लास होगी एट 10 to 11:30 AM, और जो वीडियोस बनेंगे इसमें वो मेरे यूट्यूब चैनल पर विद द नेम ऑफ डॉक्टर हाफिज सुल्तान ऑफिशियल प्लेस वहाँ पर अपलोड होंगे, और जो स्लाइड्स आपको डिमॉन्स्ट्रेट होंगे वो सारी की सारी स्लाइड्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होंगी, जो कि हमने बनाया है विद द नेम ऑफ डॉक्टर हाफिज सुल्तान साई क्लास. हम आज स्टार्ट ले रहे हैं विद साइकोपैथोलॉजी. और साइकोपैथोलॉजी सबसे अहम इसलिए है कि इसको अंडरस्टैंड किए बगैर आप साइकेट्रिक फिनोमिना इलिसिट नहीं कर सकते, आप साइकेट्रिक फिनोमिना समझ नहीं सकते. व्हाट इज साइकोपैथोलॉजी? देखिए, साइकोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड. अगर आप एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड को स्टडी करें, इसी को साइकोपैथोलॉजी कहेंगे. तो साइकोपैथोलॉजी क्या होगी? लॉजी मीन्स स्टडी, पैथो मीन्स डिजीज, psycho is mind. So the study of abnormal state of mind is known as psychopathology. साइकोपैथोलॉजी के दो टाइप्स हैं. एक है डिस्क्रिप्टिव साइकोपैथोलॉजी, अगली है एक्सपेरिमेंटल साइकोपैथोलॉजी. साइकोपैथोलॉजी डिस्क्राइब करना, इसी को हम कहते हैं फिनोमिनोलॉजी. सो व्हाट इज फिनोमिनोलॉजी? Descriptive psychopathology, या simply describing the psychopathology is phenomenology. या साइकोपैथोलॉजी को समझने के लिए जो टूल है, जो सोर्स है, उसी को हम फिनोमिनोलॉजी कहते हैं. इट इज़ द टूल टू स्टडी साइकोपैथोलॉजी. हम साइकोपैथोलॉजी में आज मूड डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे या मूड के टाइप्स पढ़ेंगे. डिसऑर्डर्स तो नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मूड की साइकोपैथोलॉजी पढ़ेंगे, इसलिए कि मूड डिसऑर्डर्स का मतलब है डिप्रेशन, मैनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, वो आज के लेक्चर में इंक्लूडेड नहीं है. आज सिंपली व्हाट इज मूड एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मूड्स, ये हम डिस्कस करेंगे. पहले हम एक रैशनल डिस्कस करते हैं कि रीज़न क्या है साइकोपैथोलॉजी पढ़ने का एंड हाउ इज़ इट यूजफुल.
ہم دیکھتے ہیں میڈیسن کے وارڈ میں کہ اگر وہاں پر کوئی بھی لیب ٹیسٹ اویلیبل نہ ہو، صرف ایک تھرمومیٹر اویلیبل ہو، تو یہ فزیشین کے سکلز ہے کہ صرف ایک تھرمومیٹر یوز کر کے وہ فیور معلوم کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ ہائی گریڈ فیور ہے، لو گریڈ فیور ہے، گیس کر سکتا ہے ہسٹری لے کر کے کہ یہ فیور ایکیوٹ ہے، کرونک ہے، ملیریا ہو سکتا ہے، ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، یہ اس کے اپنے ٹیکنیکس ہیں. تو یہ ایک ٹول یوز کر کے وہ آپ کو فیور سے سب کچھ بتا سکتا ہے آلموسٹ. ایک نیورو کے وارڈ میں نیورو فزیشین ایک ربر ہیمر کو یوز کر کے آپ کو بتا سکتا ہے، اور ایک کامن پن یوز کر کے یا ایک کامن پن کی جگہ ایک کوئی بھی پوائنٹڈ چیز یوز کر کے وہ بتا سکتا ہے کہ برین میں یا اسپائنل کارڈ میں لیجن کس سائٹ پر ہے، اپر موٹر نیورون لیجن ہے، لوور موٹر نیورون لیجن ہے، کون سی ڈیزیز ہو سکتی ہے، صرف ایک ربر ہیمر یوز کر کے، وداؤٹ سی ٹی اسکین، وداؤٹ ایم آر آئی. ایک کارڈیولوجسٹ کے یہ سکلز ہیں کہ وہ اسٹیتھوسکوپ یوز کر کے آپ کو ہارٹ کے اندر بہت ساری ایب نارملٹیز بتا سکتا ہے، وداؤٹ ای سی جی، وداؤٹ ایکو کارڈیوگرافی، وداؤٹ اینجیوگرافی. ٹھیک ہے، یہ اس کے سکلز ہیں. سائیکٹرسٹ کے پاس، سائیکولوجسٹ کے پاس کیا سکلز ہیں؟ ہمارے پاس سکلز فینومینولوجی کے ہیں. ہم اپیرنس اینڈ بیہیویئر سے بہت کچھ بتا سکتے ہیں. سائیکیٹری کے وارڈ میں دور کوریڈور میں ایک پیشنٹ آ رہا ہوں، آپ ویسے دیکھ کر بتاتے ہیں کہ وہ مینیا کا پیشنٹ آ رہا ہے. ایک سکیزوفرینک وارڈ میں انٹر ہوا ہے، ایک ڈیلیریس پیشنٹ کو لایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک ڈپریسڈ پیشنٹ او پی ڈی میں بیٹھا ہے. اپیرنس اینڈ بیہیویئر سے آپ کافی کچھ گیس کر لیتے ہیں. آپ پیشنٹ کی اسپیچ سے بہت کچھ کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ پیشنٹ کی موڈ کو اسیس کر کے، یا آپ کے پاس ایک ٹول ہے، بتا سکتے ہیں کہ پیشنٹ مینیا میں ہے، ڈپریشن میں ہے، بائی پولر ڈس آرڈر ہے، اسکیزوفرینک کا الگ سے ایک موڈ ٹائپ ہوتا ہے، وہ بتا سکتے ہیں. آپ اس کے تھاٹس اسیس کر کے بہت سارے کنڈیشنز بتا سکتے ہیں، سو آن. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس یہ سارے کے سارے ٹولز ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح کارڈیولوجسٹ کے پاس ٹول اسٹیتھوسکوپ ہے، نیورولوجسٹ کے پاس ایک ٹول ربر ہیمر، ٹیوننگ فورک، کامن پن ہے. ایک فزیشین کے پاس ڈفرنٹ ٹولز ہے، لائک تھرمومیٹر، لائک اسٹیتھوسکوپ. تو یہ تھا ریشنل ٹو اسٹڈی سائیکوپیتھولوجی. آج ہم سائیکوپیتھولوجی میں ڈس آرڈرز آف ایموشن ڈسکس کر رہے ہیں. فرسٹ لیٹس ڈیفائن what is emotion. ایموشن ڈیفائن ہوگا فیلنگ سے. what is feeling؟ ہم فیلنگ کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی ایکسپیرئنس کو جو ہم ریئیکشن شو کرتے ہیں اسے فیلنگ کہتے ہیں. دا پازیٹیو اور نیگیٹو ریئیکشن ٹو این ایکسپیرئنس اٹ از کالڈ فیلنگ. ہمیں جو بھی ایونٹس ہمارے سامنے آتے ہیں اور انہیں ہم ایکسپیرئنس کرتے ہیں، وی شو اے پازیٹیو اور نیگیٹو ریئیکشن ٹو دیٹ ایونٹ. دیٹ پازیٹیو اور نیگیٹو ایکسپیرئنس ریئیکشن از کالڈ فیلنگ. Now what is emotion؟ فیلنگس ان سائڈ ہوتے ہیں، سبجیکٹو ہوتے ہیں. فیلنگس کو جب ہم آؤٹ ورڈ ایک ایکسپریشن دیتے ہیں تو فیلنگ کے ایکسٹرنل آؤٹ ورڈ ایکسپریشن کو یا ایکسپریسڈ فارم کو ایموشن کہتے ہیں. سو واٹ از ایموشن؟ ایموشن از دی آؤٹ ورڈ ایکسٹرنل ایکسپریشن آف فیلنگس. اب ایک سینٹنس سے آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، لائک اگر میں کہوں آئی کین انڈرسٹینڈ یور فیلنگس بٹ آئی کین سی یور ایموشنس. ہم کسی کی فیلنگز دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ فیلنگز کیا ہے؟ فیلنگز ایک سبجیکٹو فینومینا ہے. ہم کسی کے کیا دیکھتے ہیں؟ صرف ایموشنز دیکھتے ہیں. ایموشنز آبجیکٹو فینومینا ہے. اب ایموشنز دیکھتے ہیں، آپ فیلنگز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اب کچھ کامن فیلنگز جو بیسک ایک لسٹ ہے 6 ٹائپس آف ایموشنز کی، وہ دیکھ لیتے ہیں. کامنلی یہ 6 ٹائپس آف ایموشنز ہم ڈسکس کرتے ہیں. ایموشنز کی بہت ہیوج لسٹ ہے. بعض لوگ 27 ایموشنز بتاتے، بعض 30 بتاتے، اینڈ ایون سو مینی ادر ایموشنز کین آلسو بی ڈسکرائبڈ. جو 6 بیسک ایموشنز ہیں وہ یہ ہیں: اینگر، ڈسگسٹ،
fear, joy, sadness, surprise. مزید آپ انہیں سمجھنے کے لیے ایک پریکٹیکل کیس ہم آج کل بہت زیادہ سیل فون میں یوز کرتے ہیں، ایموجیز. یہ ایموجیز کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے آپ کے ایموشنز کو شو کر رہے ہیں. انہیں ہم کامنلی کہتے ہیں ایموجیز. سو ایموجیز شو ایموشنز. اب میں نے ڈفرنٹ بلونز ڈرا کیے ہیں، اسمال بلونز. دا اسمالر بلونز شو ایموشنز. ڈفرنٹ ایموشنز ہو سکتے ہیں. جوائے از این ایموشن، اینگر از این ایموشن، hatred, disgust, it is an emotion. Love is an emotion. ٹھیک ہے. Frustration is an emotion. Surprise is an emotion. Suppose یہ سارے کے سارے emotions ہیں. اب موڈ کیا ہے؟ وہ ایموشن جو آپ کی پرسنالٹی میں پریویل کرے، پرویٹ کرے، اسپریڈ ہو اور پرزسٹنٹلی آپ اسی اسٹیٹ آف ایموشن کو شو کریں، تو اس پرزسٹنٹ اسٹیٹ آف ایموشن کو ہم کہتے ہیں موڈ. جو سب سے بڑا بلون میں نے ڈرا کیا ہے یہ موڈ کو شو کر رہا ہے. وہ اسٹیٹ آف ایموشن جو آپ کی پرسنالٹی میں اسپریڈ کریں اور آپ پرزسٹنٹلی اسی اسٹیٹ آف ایموشن کو شو کریں، اسے موڈ کہتے ہیں. کیسے ڈیفائن کرتے ہیں موڈ؟ پرزسٹنٹ or sustained state of emotion that colors someone's perception about the world. It is known as mood. آپ ڈپریسڈ ہوں گے، دنیا کو الگ پرسیو کریں گے، سب کچھ آپ کو گرے لگے گا. آپ نارمل موڈ میں ہیں، سب کچھ آپ کو کلرفل دکھائی دے گا. آپ مینیا میں ہیں، سب کچھ آپ کو بہت زیادہ برائٹلی کلرڈ دکھائی دے گا. آپ کی فینٹیسیز زیادہ ہو جائیں گی. So mood colors your perception about the world. ایک اور سملر ٹرم ہم یوز کرتے ہیں، دیٹ از افیکٹ. افیکٹ کو ہم تین طرح سے موڈ سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. ایک یہ کہ افیکٹ از اے شارٹ لیوڈ state of emotion. A short-lived state of emotion is affect. A long-lived, sustained, persistent state of emotion is mood. Second, کچھ سائیکولوجسٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ اس طرح سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ موڈ از سبجیکٹو فینومینا. جو آپ سبجیکٹولی فیل کرتے دیٹ از موڈ. افیکٹ از آبجیکٹو فینومینا. جو ڈاکٹر دیکھے گا آپ کے فیس پر، آپ کی اپیرنس پہ، آپ کے ایکسپریشنس پہ، وہ افیکٹ ہوگا. تھرڈ، بہت سارے سائیکیٹرسٹ کا یہ کہنا ہے کہ موڈ از انٹرچینجیبل ود افیکٹ. یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. موڈ از دا سیم ایز افیکٹ. اسی لیے ہم کہتے ہیں افیکٹو ڈس آرڈر. So mood is persistent state of emotion. Affect is short-lived یا transitory state of emotion. Mood is a subjective phenomena. Affect is objective phenomena. ہم جب mental state examination میں لکھتے ہیں mood and affect تو ہم کہتے ہیں کہ subjectively patient depressed ہے، یعنی وہ اپنا آپ ڈپریس بتا رہا ہے. آبجیکٹیولی جو ہم کہہ رہے ہیں آبجیکٹیولی پیشنٹ از نارمل. دوسرا بھی آپ کمنٹ کرتے، بعض اوقات موڈ افیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ایک دوسرے کے مطابق نہیں ہوتے. موڈ پیشنٹ ٹھیک بتا رہا ہوتا ہے اور آپ کو ڈپریسڈ دکھائی دیتا ہے. موڈ کو اسیس کرنے کے کیا کویسچنز ہوں گے؟ چونکہ یو آر آل بگنر ریزیڈنٹس، آپ سے کہا جائے اسیس موڈ آف دس پیشنٹ، یا او پی ڈی میں آپ نے کسی پیشنٹ کا موڈ پوچھنا ہو تو آپ کے ذہن میں کویسچنز کی ایک لسٹ ہونی چاہیے. یہ چیک لسٹ ہوگا تو آپ بتا سکیں گے. تو پہلا سوال آپ یہ کریں گے اپنا تعارف کرنے کے بعد، آپ کا مزاج کیسا ہے یا آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ پیشنٹ سے یہ پوچھتے ہیں. یا ہم مزید سمپلیفائی کر کے اپنے علاقے کے لینگویج کے مطابق پوچھتے ہیں، آپ کا دل کیسا ہے. سمجھ نہیں پا رہا ہوں تو آپ اس کو مزید سمپلیفائی کر کے ایک کلوزڈ کویسچن پوچھ سکتے ہیں، آپ خوش ہیں یا اداس ہیں. سیکنڈ، اگر وہ بتا رہا ہوں کہ میں اداس ہوں تو آپ نے انٹینسٹی آف موڈ پوچھنا ہے، کتنے اداس رہتے ہیں. اگر وہ کہ میں خوش ہوں تو کس حد تک آپ خوش رہتے ہیں. آپ نے موڈ کی انٹینسٹی اس طرح سے پوچھنی ہے. تھرڈ، کنسسٹنسی پوچھ لیں.
परसिस्टेंस या स्टेबिलिटी पूछ लें। क्या मिजाज अक्सर इसी तरह रहता है या इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, या कभी कभार आप खुश महसूस करते हैं, अक्सर खफा रहते हैं? तो उसमें आपने कंसिस्टेंसी का पूछना है। फोर्थ, मूड रिएक्टिविटी का पूछना है। अगर आप उदास हैं तो जब कभी माहौल तब्दील हो जाता है, कोई हंसी खुशी की बात होती है, तो क्या आप खुश होते हैं? क्या आपका मूड रिस्पॉन्ड करता है? अगर मूड रिस्पॉन्ड कर रहा हो, इट मीन्स मूड रिएक्टिव है। मूड रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो तो मूड इज़ नॉट रिएक्टिव। डिप्रेशन में अक्सर मूड रिस्पॉन्ड नहीं करता, मगर एटिपिकल डिप्रेशन में मूड रिएक्टिव होता है। सो माहौल की तब्दीली के साथ या परेशानी की बात ख़त्म होने के बाद मिजाज में कोई तब्दीली आती है? नेक्स्ट, आप डायरनल वेरिएशन कब पूछते हैं? डायरनल वेरिएशन ये है कि आपका मूड अक्सर दिन में किस टाइम वर्स होता है। तो सवाल क्या होगा वर्डिंग्स में? दिन के औकात में किस वक्त तबीयत में ये कैफियत रहती है, खुशी की या घबराहट की? Mood is worse in the morning in depression. Mood is worse in the evening in anxiety. नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल ये होगा, बल्कि सेकंड लास्ट, फंक्शनल इनकेपेसिटी का पूछना है। आपके मिजाज की इस कैफियत का आपके रोज़मर्रा के कामों पर क्या असर पड़ा है? ठीक है। उसके बाद आपने ऑपोजिट पोल का पूछना है। ये होगा लास्ट सवाल। अगर वो डिप्रेशन का बता रहा हूँ तो आपने पूछना कि क्या कभी कभार आपके मिजाज में तेज़ी भी आती है, या जब आप बहुत ज़्यादा खुश महसूस करते हो, कभी ऐसा भी होता है? या अगर वो मैनिक है तो उससे डिप्रेशन का आपने पूछना है। देखिए, मूड नॉर्मल मूड हो सकता है, एक पोल इसका हो सकता है लो मूड, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। अगला पोल इलेटेड मूड का हो सकता है, जिसे आप मैनिया कहते हैं। तो अगर आपने डिप्रेशन देखा, पेशेंट बता रहा है, तो आपने ऑपोजिट पोल का लाजमी पूछना है। इसलिए कि हो सकता है आपके सामने पेशेंट डिप्रेस्ड स्टेट में आ जाए, आप गलती से डिप्रेशन डायग्नोसिस लिख लें, जबकि वो पहले, इससे पहले मैनिया में रह चुका हूँ, अब डिप्रेशन में हूँ। तो डायग्नोसिस पर क्या होगी? डायग्नोसिस पर होगा बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। सो ऑलवेज आस्क अबाउट द ऑपोजिट पोल। मूड के टाइप्स जो ऑक्सफोर्ड में दिए हैं, कॉमनली हम बुक्स में देखते हैं, कॉमनली पेशेंट्स हमें बताते हैं। अगर मूड बिल्कुल नॉर्मल हो, हम इसे लिखते हैं मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में एज नॉर्मल मूड या यूथाइमिक। लो मूड को हम डिप्रेस्ड मूड भी कहते हैं। मूड में एंजाइटी बहुत प्रोमिनेंट हो, आप लिखेंगे एंग्शियस मूड। मूड में इरिटेबिलिटी, एंगर बहुत प्रोमिनेंट हो, आप लिखेंगे इरिटेबल मूड। बहुत ज़्यादा खुशी हो तो इलेटेड मूड या एलिवेटेड मूड भी इसे लिखते हैं। मैनिया में मूड इलेटेड होता है। नेक्स्ट है इनकॉन्ग्रुअस मूड। अगर पेशेंट सब्जेक्टिवली कुछ बता रहा है, ऑब्जेक्टिवली आपको कुछ दिखाई दे रहा है, इसे इनकॉन्ग्रुअस मूड कहते हैं। अगर मूड अफेक्ट के मुताबिक ना हो, इसे इनकॉन्ग्रुएंट मूड कहते हैं। सो इफ मूड इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद अफेक्ट, देन इट इज इनकॉन्ग्रुअस। मूड अफेक्ट के मुताबिक ना हो। So congruence shows accordance of mood with affect. What is inappropriate mood? अगर मूड एक्सटर्नल सिचुएशन के मुताबिक ना हो तो ये होगा इनअप्रोप्रिएट मूड। लाइक क्राउड जमा है, किसी की डेथ हुई है, जिस इंडिविजुअल के फैमिली मेंबर की डेथ हुई है वो इंडिविजुअल हंस रहा हो, कह कहे लगा रहा हो, तो उसका मूड क्या है? इनअप्रोप्रिएट मूड है। मूड इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द एक्सटर्नल सिचुएशन। स्किज़ोफ्रेनिक्स में हमें एक और मूड देखने को मिलता है, ये है परप्लेक्स्ड मूड। बहुत ज़्यादा एंजाइटी में भी ये हो सकता है, जिसे बेविल्डर्ड कैफियत कहते हैं। पेशेंट आपको दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल गुमसुम है, एक अलग सी दुनिया में है, इसे कहते हैं परप्लेक्स्ड मूड। वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, एंग्शियस हूँ, इरिटेबल हूँ, लो मूड है, क्या है। आप उसे देकर बता सकते, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, एंड ही इज कंप्लीटली बेविल्डर्ड, कंफ्यूज्ड, एक अलग सी दुनिया में है, तो इसे हम परप्लेक्स्ड मूड कहते हैं। इमोशनल वेरिएशन, अगर मूड बार बार चेंज हो रहा हो, उसमें वेरिएशन ज़्यादा हो, इसे लेबाइल मूड कहते हैं। कुछ देर पहले डिप्रेस था, अब
نارمل ہے اب ایلیٹڈ ہے، یہ لیبائل موڈ ہوگا. ہم وارڈ میں دیکھتے ہیں لیبائل موڈ ان انڈیویجولس کا ہوتا ہے جو مکسڈ افیکٹو ڈس آرڈر میں ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ہم انہی میں دیکھتے ہیں مکسڈ افیکٹو ڈس آرڈر، ڈپریشن، مینیا ایک ساتھ. اسی طرح بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر میں موڈ لیبائل ہو سکتا ہے. جو سافٹ ہارٹڈ پرسنز ہیں ان میں نارملی موڈ لیبائل ہو سکتا ہے. ابھی ہنس رہے تھے، کوئی بات سنی ایک دم سے ایموشنل ہو کر رونا شروع کر دیا، تو اٹ از لیبائل موڈ، جو کہ نارملی ہو سکتا ہے سافٹ ہارٹڈ پرسنز میں. یا فرنٹل اینڈ ٹیمپورل لوب لیجنز میں لیبائل موڈ ہو سکتا ہے. ایموشنل انکانٹیننس اگر بہت ہی زیادہ، یعنی لیبائل سے بھی زیادہ موڈ ویری کرتا ہوں کہ آپ پک ہی نہ کر سکے کہ موڈ کیا ہے، اسے ایموشنل انکانٹیننس کہتے ہیں. ایکسٹریم ویریشن ان موڈ. کن کنڈیشنز میں ایموشنل انکانٹیننس ہو سکتی ہے؟ ملٹیپل سکلیروسس میں اور سیریبرل ایتھیروسکلیروسس میں. یہ آرگینک سٹیٹس ہیں، ان میں ایموشنل ویریشن زیادہ ہو سکتی ہے، جسے ہم ایموشنل انکانٹیننس کہتے ہیں. ایک پیشنٹ کے رسپانس میں، ایموشنل رسپانس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. لوگ بیٹھے ہیں، ایک شخص مذاق کر رہا ہے، ایک بہت ہی فنی سین ہے، سارے ہنس رہے ہیں، اور ایک شخص کوئی ایموشنل رسپانس شو نہیں کر رہا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہی ہیز گاٹ کنسٹرکٹڈ افیکٹ. مائلڈلی کنسٹرکٹڈ افیکٹ ہو تو ہم اسے مائلڈلی ریسٹرکٹڈ ایموشنل رسپانس ہو تو ہم اسے کنسٹرکٹڈ افیکٹ کہتے ہیں. اس سے زیادہ ہو، یعنی رسپانسونیس اس سے کم ہو، تو ہم کہتے ہیں فلیٹ افیکٹ، بالکل رسپونڈ نہیں کر رہا. وارڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اینٹی سائکوٹکس آپ پیشنٹس کو دیتے ہیں تو ان کے فیس پر ایکسپریشنز نہیں آتے. سو وی لیبل دیم ایز انڈیویژولز ود فلیٹ افیکٹ. اس سے بھی کم رسپانس ہو تو ہم بلنٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں، بلنٹ افیکٹ، جسے پیراتائمیا بھی کہتے ہیں. اور رسپانسونیس مزید کم ہو تو دیٹ از نون ایز ایپیتھی، کمپلیٹ لیک آف رسپانس، سویئر فلیٹنگ، اٹ از ایپیتھی. ایپیتھک انڈیویژولس کون سے ہوتے ہیں؟ یہ لسٹ آپ دیکھ لیں. جب آپ پریزن وزٹ کرتے ہیں اور ایک پیشنٹ ہے، ایک انڈیویژول ہے جسے سزائے موت ملی ہے، یا 20 سال سے 15 سال سے پریزن میں ہے، وہ ایپیتھک ہوتے ہیں، کمپلیٹ لیک آف فیلنگ، کمپلیٹ لیک آف موٹیویشن. یا سوشلی ڈپرائیوڈ انڈیویژولز میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایپیتھک ہوں. اسکیزوفرینیا میں اٹ از ویری کامن ٹو بی ایپیتھک. سویئر ڈپریشن میں ہو سکتا ہے. اور ایک کنڈیشن ہے اے موٹیویشنل ڈس آرڈر، جو بہت عرصے تک کینیبس یوز کرنے کے بعد پھر ان کی باڈی میں فٹیگ کی کیفیت ہوتی ہے. دے فیل لیک آف ڈرائیو، لیک آف ایموشن، اور کسی کام کے نہیں رہتے. اس کنڈیشن کو اے موٹیویشنل ڈس آرڈر کہتے ہیں، اور اکثر کن میں ہوتا ہے؟ جو کرونک کینیبس یعنی چرس ابیوزرز رہ چکے ہوں. ڈسوسیشن آف افیکٹ. What are the types of dissociation of affect? ڈسوسیشن کہتے کسے ہیں؟ دیکھیے، اسمائلنگ ڈپریسو کیا کنڈیشن ہے؟ ایک انڈیویژول ڈپریسڈ ہے اور اسمائل کر رہا ہے، تو اس کے اسمائل کو اسمائلنگ ڈپریسو کہتے ہیں. آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ نارمل شخص کی اسمائل ہے یا ڈپریسڈ انڈیویژول کی اسمائل ہے؟ نارمل لوگ جب اسمائل کرتے وہ اپنے آئیز سے اسمائل کرتے، دے اسمائل ود آئیز اینڈ لپس. Depressed individuals, they only smile with lips. They do not smile with eyes. So جو انڈیویژولس صرف لپس کے ساتھ اسمائل کر رہے ہیں اور ڈپریسڈ اسٹیٹ میں ہیں، ان کے اسمائل کو اسمائلنگ، ان کی اس افیکٹ کو اسمائلنگ ڈپریسو آپ کہہ سکتے ہیں. سو ڈپریسڈ انڈیویژولس اسمائل ود دیئر لپس اینڈ ناٹ ود دیئر آئیز. بیلے انڈیفرنس یہ ایک اور ڈسوسیٹیو افیکٹ کی ٹائپ ہے. بیلے انڈیفرنس آپ کو ایگزامپل سے کلیئر ہوگا. when we were first year residents, a young female was brought in wheelchair and she was wearing jeans and she was well dressed up. اٹینڈنٹس کہہ رہے تھے کہ اس کے پاؤں پیرالائز ہو گئے. تو یہ بہت ایک گریویس کنڈیشن ہے، سیریس کنڈیشن ہے کہ پاؤں پیرالائز ہو گئے، چل نہیں سکتی. جو ہم پیشنٹ کو دیکھتے تھے، پیشنٹ واز اسمائلنگ، شی واز پاسنگ اے نارمل اسمائل. تو اس کے فیشل ایکسپریشن
اور سویئرٹی آف سمٹمس کے درمیان کوئی سملرٹی نہیں تھی. اگر پیشنٹ کے فیشل سمٹمس، فیشل ایکسپریشنس اور فزیکل سمٹمس کے درمیان کوئی سملرٹی نہ ہو، کوئی ریزمبلنس نہ ہو، اسے کہتے ہیں بیلے ان ڈفرنس، جو کہ کنورژن ڈس آرڈر یا ڈسوسیٹو ڈس آرڈر میں بہت کامنلی آپ کو ملے گا. تھرڈ، ڈینائل. ڈینائل کیا ہے؟ وین پیشنٹ اپنے افیکٹ سے یہ شو کر رہا ہوں کہ ہی از ناٹ اویئر آف دا ایونٹ. آپ نے کسی پیشنٹ سے کہا کہ آپ کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کے فیس پر کوئی ایکسپریشن کا چینج نہ آ رہا ہوں، تو اس وقت وہ ڈینائل کے اسٹیٹ میں ہے. ہی ہیز ناٹ ایکسیپٹڈ دا نیوز. کسی انڈیویجول سے کہا جائے کہ آپ کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، فار اے فیو منٹس، فار اے فیو آورس ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ شاک کے اسٹیٹ میں ہو اور انیشلی وہ ڈینائل کے فیز میں ہوتا ہے. ڈینائل میں دے شو کمپلیٹ ان اویئرنیس ود دیٹ سیریس ایونٹ. پرپلیکسٹی ابھی ہم نے ڈسکس کیا. اسکیزوفرینیا میں، اینزائٹی میں کلاؤڈنگ آف کانشیسنیس یعنی کنفیوژنل اسٹیٹ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ کا موڈ پرپلیکسڈ دکھائی دے، وہ بالکل گم سم سے ہو. Apathy, which means complete lack of drive, complete lack of emotion, complete lack of feeling, that occurs in prisoners, in schizophrenics, in depressed individuals, and in case of amotivational disorder. Stiffening of affect. اگر ایک پیشنٹ بہت لو موڈ میں ہے اور کچھ ایسا ایونٹ آس پاس ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا موڈ رسپونڈ کرنے لگتا ہے، انیشلی اس کا موڈ رسپونڈ کرنے لگتا ہے، موڈ تھوڑا سا ایلیٹ ہونے لگتا ہے، اور بعد میں وہ اسی جگہ پر رہے، مزید رسپونڈ نہ کرے. انیشلی رسپونڈ کریں، بعد میں موڈ رسپونڈ نہ کرے، اسے اسٹیفننگ آف افیکٹ کہتے ہیں. دیکھیے ورڈنگس کیا بک میں لکھی کہ ایموشنل رسپانس از انیشلی کانگروئنٹ but does not alter as the situation changes. As the situation changes. Embarrassed smile اور embarrassed laughter میں کیا فرق ہے؟ اگر ایک انڈیویجول بہت سویئر اینزائٹی میں ہو، آپ اسے دیکھ رہے، آپ آڈینس میں بیٹھے ہیں، وہ انڈیویجول اسپیچ دے رہا ہے اور بہت سویئر اینزائٹی میں ہے، اور اس اینزائٹی میں اسے پسینہ آ رہا ہے، ہی شوئنگ ٹریمرز، اور اس اینزائٹی میں وہ اسمائل دے، دیٹ اسمائل از کالڈ ایمبیرسڈ اسمائل. تو اسمائل کے باوجود آپ کو اس کی اینزائٹی پرومیننٹلی فیل ہوتی ہے. تو ایک اینکشس انڈیویجول اسمائل پاس کرے، دیٹ اسمائل از نون ایز ایمبیرسڈ اسمائل. سو an extremely anxious person delivering speech on the stage may show smile known as embarrassed smile. What is embarrassed laughter? اگر موڈ ان اپروپریٹ ہو، لائک میں نے کہا کہ جنازہ رکھا ہے، لوگ جمع ہے، ایک انڈیویجول جو کہ کلوز فیملی ممبر ہے وہ ہنسنا شروع کر دیں، تو یہ جو ہنسنا ہے، یہ لافٹر جو ہے، اٹ از کالڈ embarrassed laughter. ڈپریشن بہت سویئر ہو تو پیشنٹ بیکمز فزیکلی اینڈ سائیکولوجیکلی ویری سلو، اسے کہتے ہیں سائیکوموٹر ریٹارڈیشن. سائیکوموٹر ریٹارڈیشن دین ان سویئر فارم لیڈس ٹو اسٹیوپر. اسٹیوپر کسے کہتے ہیں آپ آگے پڑھیں گے. اسٹیوپر جب پیشنٹ میوٹ ہو، کمپلیٹلی خاموش ہو، ام موبائل ہو، کوئی حرکت نہ کرے اور ان رسپونسو ہوں، کسی بھی اسٹیمولس کو رسپونڈ نہ کرے، تو اس کے اس اسٹیٹ کو اسٹیوپر کہتے ہیں. ہم آگے پڑھیں گے کہ اسٹیوپر کی کئی ٹائپس ہے: ڈپریسو اسٹیوپر، مینک اسٹیوپر، کیٹاٹونک اسٹیوپر اینڈ آرگینک اسٹیوپر، یہ سارے کے سارے ٹائپس ہوں گے. تو ڈپریشن بہت سویئر ہو، سائیکوموٹر ریٹارڈیشن ہوگی، وہ مزید سویئر ہو تو اسٹیوپر آ سکتا ہے. ڈپریشن میں اینزائٹی بھی شو کر سکتے ہیں انڈیویجولس، اور اس اینزائٹی میں وہ بہت زیادہ ہائپر ہو سکتے ہیں، ریسٹلیس ہو سکتے ہیں، اس اسٹیٹ کو ہم کہتے ہیں ایجیٹیشن. تو ڈپریشن کین پریزنٹ ود سائیکوموٹر ریٹارڈیشن، ڈپریشن کین پریزنٹ ود ایجیٹیشن. مڈل ایجڈ انڈیویجولز میں ڈپریشن ایجیٹیشن کے فارم میں ہوتا ہے، اور غلطی سے کبھی کبھار ہم اسے مینیا
یہ بائیپولر ڈسارڈر لیبل کرتے ہیں. مگر جب آپ موڈ اسیس کرتے ہیں سبجیکٹیولی تو پیشنٹ اندر سے ایلیشن کی بجائے ڈپریشن بتا رہے ہوتے ہیں. اسے ہم ایجیٹیٹڈ ڈپریشن لیبل کرتے ہیں بعض میں. لاسٹ کچھ سلائڈس. ایلیشن اور ایکسٹیسی میں کیا فرق ہے؟ اگر موڈ بہت زیادہ ایلیٹڈ ہو، اتنا ایلیٹڈ کہ اس کی وجہ سے فنکشن از امپیئرڈ، پیشنٹ ہائپر ایکٹیو ہو، گرینڈیوسٹی شو کرتا ہوں، یعنی بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی اس میں فلائٹ آف آئیڈیاز آپ کو ملے کہ اس کے ہر دوسری بات کے درمیان جو ہے ٹاپک چینج ہوتا جائے. یہ فلائٹ آف آئیڈیاز آگے ہم پڑھیں گے تھاٹ ڈس آرڈر میں، تب ہم اسے کہیں گے ایلیشن، جو کہ مینیا میں ہو سکتا ہے، اسکیزوفرینیا میں ہو سکتا ہے، آرگینک سٹیٹس میں ہو سکتا ہے. اب اس سے ملتی جلتی سٹیٹ ہے ایکسٹیسی، بہت زیادہ خوش ہونا، جو کہ نارملی بھی ہو سکتا ہے، مگر اسکیزوفرینیا میں، ایپیلیپسی میں، ایل ایس ڈی لینے کے بعد، جو کہ ایک ڈرگ ہے، اور ماس ہسٹیریا میں یہ ہو سکتا ہے کہ پیشنٹس ایکسٹیٹک سٹیٹ میں جائیں. اس میں ہائپر ایکٹیویٹی اس میں فلائٹ آف آئیڈیاز نہیں ہوں گے، اینڈ ہائپر ایکٹیویٹی may not be present there. ماس ہسٹیریا، لائک اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بعض کچھ ایسی ریلیجس گیدرنگز ہوتی ہیں کہ جن میں وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ وہ بالکل ناچنا شروع کر جاتے ہیں، اور بے اختیار ان کی حرکتیں ہوتی ہیں، باقی لوگوں سے کنٹرول نہیں ہوتے ہیں. ان کے اس اسٹیٹ کو ایکسٹیسی کہتے ہیں. ایکسٹریم ریلیجس فرور یا بلس، بہت زیادہ خوشی محسوس کرنا، یہ ایکسٹیسی ہے. تو ایکسٹیسی ایلیشن سے ڈفرینشیٹ کرنا سلائٹلی ڈیفیکلٹ ہے. ایلیشن میں امپیئرمنٹ آف فنکشن بہت پرومیننٹ ہوگا، ہائپر ایکٹیویٹی ہوگی، فلائٹ آف آئیڈیاز آپ کو ملیں گے، اور فلائٹ آف آئیڈیاز آپ کو ایکسٹیسی میں نہیں ملتے. تو یہ تھی ڈسکرپشن آف موڈ. ہم مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن جب کرتے ہیں پیشنٹ کا، تو موڈ ڈاکومنٹ کیسے کرتے، لکھتے کیسے ہیں؟ ہم لکھتے ہیں موڈ سبجیکٹیولی کس طرح سے ہے، آبجیکٹیولی کس طرح سے ہے. اگر وہ سبجیکٹیولی لو بتا رہا ہے تو ہم لکھتے ہیں سبجیکٹیولی لو موڈ. آبجیکٹیولی بھی لو آپ کو لگ رہا ہے تو آبجیکٹیولی بھی آپ لو لکھیں گے. ہو سکتا ہے سبجیکٹیولی وہ نارمل بتا رہا ہو، یوتھائمک لکھیں گے. آبجیکٹیولی آپ کو ڈپریسڈ لگ رہا ہے، آپ ڈپریسڈ لکھیں گے. تو موڈ مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن میں اسیس کرنے کے بعد اس طرح سے ہم لکھتے ہیں. یوتھائمک ہوگا، ڈپریسڈ ہوگا، ایلیٹڈ ہوگا، اریٹیبل ہو سکتا ہے، اینکشس ہو سکتا ہے، اور پرپلیکسڈ ہو سکتا ہے. So I'll be uploading this video on the YouTube channel. آپ جو یہ نمبر مینشن کیا ہے اس پر واٹس ایپ پہ آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں فار اینی کوئری، یا آپ جو فیس بک پیج آپ کے سامنے اس کو لائک کر کے یہاں پر کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. See you soon with the next discussion on behavioral sciences or psychopathology or other psychiatric skills.